मेरा देवर बहुत ही जानदार किस्म का शख्स था। हट्टा कट्टा 6 फीट से लंबा कद, इंसान कम और देव ज़्यादा लगता था। रोज़ाना सुबह कई किलोमीटर तक खेतों में चला करता, भारी वजनी पत्थर उठा उठा कर खुद को सांड बना चुका था। गांव की बेचारी लड़कियां उसको देख कर ही खौफ खाती थीं। मेरी शादी हुई तो सास बीमार थी। यहाँ आते ही दूसरे दिन घर संभाल लिया। हाथों की मेहंदी तो बर्तन मांज मांज कर ही उतर गई। सास की जी भरकर खिदमत की, जो चंद माह बाद ही चल बसी। शौहर के अलावा बस एक देवर ही घर पर था और उसकी जिम्मेदारी भी अब मुझ पर आन पड़ी थी। इंसान क्या, पूरा जिन का बच्चा था। खाने बैठता तो एक साथ 8-8 रोटियां खाकर डकार जाता। इतना तेज खाता जैसे नवाले चबा ही ना रहा हो। हमारे एक नवाले पर उसके 4 नवाले होते थे। हम मियाँ बीवी तो बस उसकी शक्ल ही देखते रह जाते थे। मेरी तो शादी से पहले खुश थी कि चलो, भरा ससुराल नहीं है, बस एक सास है जिसकी खिदमत करनी पड़ेगी, और एक देवर, वो भी कब तक कंवारा रहेगा। शादी करेगा तो मेरे सर से ये बोझ भी उतर जाएगा। मगर वो एक देवर ही सब पर भारी था। जब तक घर में होता उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती रहती थी। मैं जब शोहर से शिकायत करती तो कहने लगा, बस मेरा एक ही तो भाई है, ससुराल में तुम्हें वो भी चुभता है। बहरहाल मुझे भी खामोश होना पड़ता। लेकिन मैं देवर की इस भूख से बड़ी तंग आ चुकी थी। एक बार तो जो उसने मेरे साथ किया, मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मैं किचन में रात को बर्तन साफ कर रही थी ताकि जल्दी से काम समेट लूं। उस वक्त मेरा शौहर सो चुका था। देवर ही किचन में चारपाई पर बैठा टीवी सेहन में रखकर देख रहा था। मेरी कोशिश थी कि जल्द अज जल्द काम निपटाऊं और अपने कमरे में जाऊं। लेकिन उसी वक्त मेरा देवर किचन में दाखिल हुआ। मुझसे कहने लगा कि भाभी भूख लगी है, ऐसा करो मुझे लस्सी बना दो। रात के वक्त उसकी ये फरमाइश सुनकर मैं हैरान होने लगी। मैंने कहा, मुझसे नहीं होती तुम्हारी खिदमतें। ऐसा करो, शादी करो और लड़की ले आओ अपने लिए, जो तुम्हारी बेजा किस्म की फरमाइशें और बेवक्त की भूख को मिटाई फिरे। मैंने अभी बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरे बहुत करीब खड़ा हो गया। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। वो लंबा ऊंचा दियो हीकल किस्म का शख्स, मुझे लगा कि मेरा सांस बंद हो जाएगा। वो बड़े गुस्से से मुझे अपनी सुरख आंखों से देख रहा था। कहने लगा, इतनी मेरी शादी की फिक्र है तो खुद मेरे लिए लड़की ढूंढ लो जो मेरे साथ हंसकर गुजारा कर ले, और अभी मुझे लस्सी बना कर दो, वरना तुम्हें मेरे गुस्से का अंदाज़ा नहीं है। ये सुनकर तो मैं खौफ से कांपने लगी थी। मैंने इस बात में सर हिलाया, तभी उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया था, वरना मुझे लगा था कि आज मेरा दम ही निकल जाएगा। मैंने लंबे लंबे सांस लेकर अपनी तेज चलती सांसों को एतदाल पर लाने की कोशिश की और जल्दी से उसको लस्सी बनाकर देकर अपने कमरे में चली गई। जो कुछ उसने आज मेरे साथ किया था, वो तो शायद मुझे कत्ल ही कर डालता। खाने पीने के मामले में वो बेसब्रा था, लेकिन एक बात जो उसमें थी वो ये थी कि वो मेहनत भी ऐसे ही करता था। 10 बंदों का काम वो अकेला कर लेता था, और जब घर आता तो उसकी जेबें नोटों से भरी हुई होती थी। उसके बरक्स मेरे मियाँ की कमाई ज़्यादा ना थी। फिर देवर अकेला रहता तो शायद हम दोनों मियाँ बीवी का गुजर बसर मुश्किल हो जाता। लेकिन मैं उसकी खुराक को पूरा करने से कासिर थी। इसलिए इसी नहज पर सोचने लगी। हमारे मोहल्ले में एक रज़िया खाला रहती थी, क्योंकि रिश्ते करवाती थी। मैंने जब कहा कि मेरे देवर के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो, तो वो मुझे गौर से देखने लगी। कहने लगी, तेरा देवर इंसान है, जो किसी इंसान की बच्ची का रिश्ता ढूंढूं? वो तो पूरा जिन है, जिन। और जिन्नों के लिए इंसान नहीं बल्कि चुड़ैलों का रिश्ता ढूंढा जाता है। ये सुनकर मैं चुप सी हो गई। फिर मैंने कहा कि मैं तुम्हें मुंह मांगी फीस दूंगी, बस तुम जल्द अज जल्द मेरे देवर की शादी करवा दो। वो लालची औरत थी, इसलिए रिश्ता करवाने के लिए तैयार हो गई। चंद दिन बाद ही वो मुझे घर ले गई। लड़की अच्छी प्यारी थी और मोटी भी थी, कद काठ की भी अच्छी थी। मैंने तो देखते ही हाँ कर दी। देवर घर आ गया तो मैंने शोहर के सामने उस लड़की की बड़ी तारीफें की। देवर भी खुश हो गया। 1 महीने के अंदर अंदर मैंने देवर की शादी करवा दी। देवरानी को घर ले आई और शुक्र का कलमा पड़ा कि चलो देवर के कामों से मेरी जान छूटी। देवरानी को मैंने कमरे में बिठाया और दूध का गिलास रखकर कमरे से बाहर चली आई। शादी के हंगामों में मैं थक चुकी थी, इसलिए लेटकर जल्दी ही सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे अपने कानों में रोने और सिसकने की आवाज़ें आ रही थी।
میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، دیکھا تو شوہر برابر میں ہی سو رہا تھا۔ میں پریشان ہوئی کہ اس وقت کون رو رہا ہے۔ کمرے سے باہر آئی تو دیکھا کہ میرے دروازے کے پاس دیورانی بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو جیسے میری جان ہی نکل گئی تھی۔ اس کے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، چہرے اور گلے پہ ناخنوں کی کھرونچیں تھیں۔ اس کی حالت دیکھ کر میں خوف زدہ سی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہارا دیور انسان نہیں ہے، اسے تو عورت نہیں گھوڑی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ جب دیور اور شوہر اٹھے تو میں نے ساری بات شوہر کو بتا دی۔ دیور کی آنکھیں بھی غصے سے سرخ تھی، کہنے لگا، جھوٹی عورت تھی، میں نے اگر اس کی سچائی بتا دی تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ وہ اپنی جگہ غصے سے بفرا پڑا تھا۔ میرا شوہر کچھ نہیں بولا، وہ پہلی بار بنا ناشتہ کیے ہی گھر سے باہر نکل گیا۔ میرا شوہر مجھ پر برسنے لگا، کہنے لگا، تمہیں کیا ضرورت تھی ساری بات اسے بتانے کی؟ وہ غصے کا تیز ہے، اگر وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا تو ہم فاقوں پر آ جائیں گے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے سر پڑی مصیبت تو اب بھی وہی کھڑی تھی۔ رات کو جب دیور گھر آیا تو کہنے لگا، بھابی، میں نے دن بھر کچھ نہیں کھایا، مجھے 10 پراٹھے بنا کر دو۔ یہ سن کر میں کوفت کا شکار ہو گئی۔ اتنی گرمی میں 10 پراٹھے بناتے بناتے میری حالت بگڑ چکی تھی۔ پراٹھے بھی کوئی عام نہیں بلکہ لچھے دار دیسی گھی میں گوندے گئے آٹے کے پراٹھے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، یہ انسان نہیں کوئی گھوڑا ہے، انسانوں کی خوراک اتنی نہیں ہو سکتی جتنی کہ میرے دیور کی تھی۔ کھا کھا کے اس نے اپنا وجود بھی اچھا خاصا بڑا کر لیا تھا۔ وہ تو پورے بیل جتنا وزن کر چکا تھا اور اب تو اس سے کوئی شادی کے لیے بھی تیار نہ تھی۔ جانے اس نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا بھی کیا رویہ اپنایا تھا کہ وہ اگلے دن ہی اپنے گھر چلی گئی اور اس نے 2 دن بعد طلاق بھی مانگ لی۔ میرا دیور بھی ہاتھوں پہ سرسوں جمائے بیٹھا تھا، فوراً سے اسے طلاق دے دی۔ اچانک کون سا راز اس لڑکی کا جانتا تھا جو کہتا تھا کہ وہ اچھی عورت ہی نہیں تھی۔ میں جتنا چاہتی تھی کہ دیور کی شادی کر کے اس کی ذمہ داری اپنے سر سے اتار پھینکوں، اتنا ہی یہ معاملہ میرے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ابھی میں اس مصیبت سے ہی نہ نکلی تھی کہ میرے میاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے پاؤں پر فریکچر آ گیا تھا۔ اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور ڈاکٹر نے 6 مہینے کا ریسٹ بتایا تھا۔ یہ بات تو بڑی ہی پریشان کن تھی۔ ایک تو شوہر کی طبیعت اس حد تک بگڑ چکی تھی کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھا، اور وہی فکر بھی لاحق ہو چکی تھی کہ اب گھر کا خرچ کون چلائے گا۔ میں تو کوئی پڑھی لکھی بھی نہ تھی، نہ ہی کوئی ہنر جانتی تھی، اب تو گھر کی ذمہ داری دیور پر آ گئی تھی۔ میں جتنا کہہ رہی تھی کہ دیور کی شادی کر کے اسے الگ کر دوں، کم از کم میری ذمہ داریوں سے تو جان چھوٹے گی۔ اب اتنا ہی مجھے دیور کی طرف دیکھنا پڑ رہا تھا، کیونکہ شوہر کے ایکسیڈنٹ کے بعد اس کا سارا خرچ، دیکھ بھال اور یہاں تک کہ سودا سلف بھی دیور کے ہی پیسوں سے آنے لگا تھا۔ یوں کچھ وقت کے لیے مجھے اس کی شادی کا معاملہ دبانا پڑا۔ مشکل کے وقت گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے، بس یہی محاورہ اس وقت مجھ پر فٹ آ رہا تھا۔ میں وہ مشکل دیور کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرنے لگی تب تک جب تک میرے شوہر دوبارہ سے کمانے نہیں لگ جاتے، مگر میں دیور کے کام کر کر کے تھک جاتی تھی۔ اس روز دیور کو کوئی بڑا کام ملا تھا اور اس کے بدلے اسے بہت پیسے ملنے تھے۔ وہ اس شام گھر سے چلا گیا اور کہنے لگا، کل شام کو واپس آؤں گا۔ وہ ساری رات اور دن کام کرتا رہا، جب گھر آیا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے پسینے سے شرابور ہو چکے تھے، حالت ہی بگڑ چکی تھی۔ نہانے کے لیے گیا تو کہنے لگا، بھابی، میں جب نہا کر واپس آؤں تو مجھے کھانا تیار چاہیے، باہر کے کھانے میں تو وہ ذائقہ ہی نہیں جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، میرے لیے جلدی کھانا بنا کر رکھ دو، میں مزید انتظار نہیں کروں گا۔ جو سارے گھر کی صاف صفائی کر کے ابھی بیٹھی تھی، دیور کی بات سنی تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ شوہر کو شکایتی نظروں سے دیکھا، جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں۔ یہ کیا بات تھی، میں کوئی نوکرانی تھی؟ اتنا کھانا آخر کون کھاتا ہے؟ میرا شوہر بھی تو ایک مرد تھا، مگر اس کے باوجود 2 سے زائد روٹیاں تو کھا ہی نہ سکتا تھا۔ کبھی 2 بھی وہ شدید بھوک کے عالم میں کھایا کرتا تھا، مگر یہ دیور تو نہ جانے کس جن سے جا ملا تھا جو اتنا کھایا کرتا تھا۔ میری تو بس ہو جاتی تھی۔ میں نے اسے 15 لچھے دار پراٹھے اور کڑھائی بنا کر دی تو وہ 10 منٹ کے اندر اندر سب کچھ ڈکار گیا اور ڈکار مار کر کہنے لگا، واہ بھابی، مزہ آ گیا، اب میرے لیے میٹھی لسی لے آؤ، بہت کھانا کھا لیا، اب کھانا ہضم کر لوں۔
میں تو چکرا کر گر سی گئی تھی۔ غصے اور بے بسی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ جا کر خود بنا لو، مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ دیور نے جب یہ سنا تو خونخوار نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت میں اور دیور وہاں اکیلے تھے۔ وہ میرے پاس آیا اور اگلے ہی پل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایک تو میں تمہارے شوہر کا خرچہ اٹھاؤں، کما کر لاؤں، اور تم مجھے کھانا بھی نہیں دے سکتی۔ اگر اتنی تکلیف ہے تو کروا دو اور میری شادی، یا خود کما کر لاؤ۔ میں بھی پھٹ پڑی اور کہنے لگی، تمہاری شادی کروائی تو تھی، مگر تم ہو کے اتنی معصوم لڑکی کے ساتھ نہ جانے کیا کیا کہ اگلے ہی روز طلاق لے کر گھر سے چلی گئی۔ دیور غصے سے شیطان بن چکا تھا، اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بولا، خبردار! لڑکی کی تعریف کی، اگر میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ کس قدر بری لڑکی تھی۔ خیر، مرتی کیا نہ کرتی۔ میں نے دیور کو جگ پر میٹھی لسی بنا کر دی تو اس نے جگ کو ہی منہ لگا کر پی لی اور پھر یوں ہی بستر پر گر گیا۔ اس بستر کی ہمت تھی جو اس بھاری بھر کم وجود کو سہ رہا تھا۔ چند روز گزرے تو میں دوبارہ رشتے والی خالہ کی منت سماجت کرنے لگی، خدارا میرے دیور کے لیے کوئی کالی کلوٹی لڑکی دکھا دو، میں مزید اس کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی۔ رشتے والی خالہ نے یہ سنا تو فوراً منہ بگاڑ کر مجھے کہنے لگی، معاف کرو بی بی، پہلے جو رشتہ دکھایا تھا لڑکی کے گھر والے میرے سر پر جوتے مار رہے ہیں کہ کیسا رشتہ دکھایا ہے، ہماری بیٹی کی زندگی برباد کر دی، وہ کیسا جانور تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے کچھ پیسے نکال کر رشتے والی خالہ کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بولی کہ بس کوئی یتیم لاوارث لڑکی ہی لا دو، مگر میرے دیور کی شادی کروا دو۔ پیسے دے کر وہ بھی چپ ہو گئی اور فوراً میرے دیور کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگی۔ ایک ہفتے بعد اس نے ایک رشتہ دکھایا، وہ لڑکی جو یتیم اور لاوارث تھی۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو یہ دیور کے ساتھ گزارا کر لے گی۔ شادی سے ایک روز پہلے میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ خدارا اپنے بھائی کو کچھ سمجھاؤ، وہ اس بار کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اس کی بیوی بھاگ جائے۔ میرا شوہر اپنے بھائی کے پاس گیا اور اسے سمجھانے لگا، مگر وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑا ہوا تھا، بے لگام سانڈ کی طرح لڑنے لگا۔ اس کی شادی ایسی لڑکی سے ہوئی جو میری ہی ہم عمر تھی اور بہت ہی خوبصورت تھی، مگر لاوارث اور یتیم بچی تھی۔ میں بھی بیاہ کر اسے اپنے گھر لے آئی، یہی دعا کی کہ خدا اس کے قدم مبارک کرے۔ اگلی صبح جب ہوئی تو سب نارمل تھا۔ میں جو ہی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی تو جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر چونک گئی، کیونکہ میری دیورانی اپنے کمرے کے باہر فرش پر گری ہوئی تھی۔ میرے تو قدم جم گئے، کہیں بے ہوش تو نہ تھی۔ آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تو وہ اٹھ بیٹھی، وہ تو سو رہی تھی۔ میں اسے کہنے لگی کہ تم یہاں کیوں سو رہی ہو، کمرے میں کیوں نہیں گئی؟ وہ رونے لگی اور رو کر کہنے لگی کہ باجی، آپ نے میری کیسے انسان سے شادی کروا دی، اسے تو کسی عورت سے نہیں بلکہ گھوڑی سے شادی کرنا چاہیے تھی، یہ تو مجھے انسان ہی نہیں سمجھتا۔ دوسری بار بھی یہی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ آخر میرا دیور ایسا کون سا کام کرواتا تھا جو یہ اس قدر تنگ آ چکی تھی؟ بہرحال صبح ہوئی تو فوراً بھاگ کر اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ وہ بہت ہی خوف کھا رہی تھی اور دیور اس کے ساتھ انتہائی سختی سے پیش آ رہا تھا۔ کئی دن تو میں اس کا رویہ نوٹ کرتی رہی اور پھر سوچا کہ اب دیور سے بات کرنا ضروری ہے۔ میں خود جاننا چاہتی تھی کہ آخر ہوتا کیا ہے۔ دیور آخر رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیا کرتا ہے جو صبح وہ کمرے سے باہر بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ اس روز میں نے دیورانی کے کپڑے پہنے اور بہانے سے انہی کے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ رات کو جب دیورانی کمرے میں آئی تو دیور اسے دیکھ کر فوراً لمبی تان کر لیٹ گیا اور بیوی سے کہنے لگا، میرے لیے گرما گرم دودھ لے کر آؤ۔ دیورانی جگ بھر کر دودھ لائی تو وہ ایک سانس میں سارا دودھ پی کر بولا، میری ٹانگوں میں بڑا ہی درد ہو رہا ہے، جگڑن محسوس ہو رہی ہے، ان کی مالش کرو۔ ساری رات دیورانی تیل سے دیور کے پاؤں اور ٹانگوں کی مالش کرتی رہی۔ بیچاری تھک کر جب کچھ دیر کے لیے رکتی تو دیور فوراً ٹانگ جھٹک کر رکھتا اور کہتا، ہاتھوں میں دم نہیں ہے کیا؟ یوں ساری رات وہ بیوی سے اپنی خدمت کرواتا رہا اور بیوی نہ چاہتے ہوئے بھی خدمت کرتی رہی۔ آخر کو جب شوہر گہری نیند میں سو گیا تو اٹھ کر کمرے سے باہر چلی آئی۔ اس کے جاتے ہی میں بھی بہانے سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ بیچاری تو اپنے شوہر سے بے تحاشا ڈرتی تھی، وہ بستر پر سویا ہی اس انداز میں
میں تھا کہ دوسرے شخص کے لیے جگہ ہی نہ بچی تھی۔ میں یہ دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی۔ صبح اپنے شوہر کو اس بارے میں بتایا تو شوہر بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ خدا نے میرے بھائی کو قد کاٹ جسامت تو بہت دی ہے، یہ محنتی بھی بہت ہے، مگر شاید اسے بیوی کے ساتھ احترام اور تمیز سے بات کرنا نہ آیا۔ اس روز میرے شوہر نے اپنے بھائی کو بڑا سمجھایا۔ پہلے تو اس نے غصہ کیا، مگر دھیرے دھیرے جب اس کے دل میں بیوی کی محبت جاگ گئی تو اس کا رویہ بیوی کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا۔ وہ موٹی عقل کا مالک تھا، پیار سے سمجھانے پر ہی سمجھتا تھا۔ وہی ایک بار جب پہلی بیوی کا تذکرہ ہوا تو دیور کہنے لگا کہ وہ لڑکی بالکل پاک دامن نہ تھی۔ یہ بات اس نے پہلی ہی رات مجھے بتا دی تھی، اس لیے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے مار کر کمرے سے نکال دیا تھا، اور اپنی دوسری بیوی سے بھی اسی لیے سختی سے پیش آ رہا تھا کہ یہ بھی اس کی نرمی کا فائدہ اٹھا کر کچھ غلط نہ بول دے۔ مگر دوسری بیوی بڑی ہی بااخلاق اور تمیز دار تھی۔ دیور کا کھانا پینا تو کم نہ ہوا، البتہ اس کا رویہ بیوی کے ساتھ ضرور نرم ہو چکا تھا۔